फैसला किया गया पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपीस 40 पैसास लागू कर दी जाएगी। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा, 1 लीटर 458 रुपए 41 पैसे का हो गया। डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, 1 लीटर 520 रुपए 35 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 467 रुपए 48 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी मार्केट में खाम तेल $250 फी बैरल क्रॉस कर गया है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी तवानाई जरूरतों के मामले पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खित्ते की सूरत-ए-हाल के बायस हुकूमत मजबूरन अपने मुआहदों के तहत कीमतों में इजाफा कर रही है। साइकिल्स 2 व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी दी जाएगी। 3 माह के लिए 20 लीटर पर 2000 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए सब्सिडी देंगे। मालबरदार गाड़ियों को भी 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए रिलीफ दिया जाएगा। छोटे काश्तकारों के लिए 1500 रुपए वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी। छोटे जमींदारों को डीजल पर वन टाइम 1500 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। ट्रकों के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए 1 माह की सब्सिडी मिलेगी। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान रेलवे को भी सब्सिडी देगी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 55 रुपए तक बढ़ा दी। ज़राए का कहना है, पेट्रोलियम लेवी रिकॉर्ड 160 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। 1 मार्च को डीजल की कीमत 280 रुपए 86 पैसे थी, जबकि पेट्रोल की कीमत 260 रुपए 17 पैसे फी लीटर थी। 6 मार्च से अब तक पेट्रोल 192 रुपए 24 पैसे महंगा किया गया। 6 मार्च से अब तक डीजल की कीमत में 239 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत की मोटरसाइकिल के लिए माहाना 20 लीटर पेट्रोल रियायती नर्ख पर देने की तैयारियां तेज। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में सिर्फ 70 सीसी मोटरसाइकिल पर सब्सिडी दी जाने का इम्कान। 70 सीसी से जायद इंजन के मोटरसाइकिल को सब्सिडी न देने पर गौर। वजारत आईटी के ताउन से ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। आइंदा हफ्ते से मोटरसाइकिल रिक्शों को कोटे पर 100 रुपए लीटर सस्ता तेल फराम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ जल्द पेश कर दी जाएंगी। गैर रजिस्टर्ड या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल पर सब्सिडी का इतलाक नहीं होगा। मोटरसाइकिल पर सब्सिडी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला समेत आला हुकाम की शिरकत। हुकूमत की किफ़ायतशुमारी पॉलिसी के तहत इक़दामात का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है, कमज़ोर और गरीब तबके को रिलीफ देने से मुतल्लिक़ अहम फैसले किए गए। ज़रूरी तरक्याती मनसूबों के सिवा तमाम बड़े मनसूबों पर काम रोकने का फैसला। रिलीफ आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। किफ़ायतशुमारी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफी फ़रोख्त पर इज़हार हैरानगी। वफाकी हुकूमत का 2 रोज़ा मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ से इख्तिलाफ। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। बड़ी काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 जहाज खड़े थे वहाँ से गुजर गए, और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाज़ों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतज़ाम किया है, जो कि इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में पेशरफ्त होगी। आपने हरमुज से 2 जहाज निकाल लाए। पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को भी हरमुज से गुजारने का इंतजाम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खत्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा है, अपने हरमुज से तेल बरदार जहाज़ों को लाने में नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें शामिल हैं।
جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. سیز فائر کے لیے اب بھی ہر ممکن کوشش جاری ہے. وزیراعظم نے کہا جنگ کے باعث معاشی مشکلات کا سامنا ہے. مہنگائی پر قابو پانا ترجیحات میں شامل ہے. وفاق اور صوبہ ترقی اور خوشحالی کے جو منصوبے روک سکتے ہیں انہیں روکیں. فنڈز بچا کر غریب لوگوں کو تحفظ دینے پر خرچ کیے جائیں. سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام یقینی ہوگا. I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ایران کا سب سے بڑا پل گر رہا ہے اور اسے دوبارہ کبھی استعمال نہیں کیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے اب وقت آ گیا ہے ایران معاہدہ کرے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اس سے پہلے کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے. ایران کو معاہدے تک پہنچنا چاہیے. صدر ٹرمپ نے پل گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. قوم سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا آپریشن ایپک فیوری مکمل اہداف حاصل کرنے تک جاری رہے گا. آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر شدید حملے کریں گے. اگر کوئی ڈیل نہ ہوئی تو ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے. ٹرمپ نے ایران سے ڈیل کی ذمہ داری نائب صدر جے ڈی وینس پر ڈال دی. کہا اگر ایران سے ڈیل ناکام ہوئی تو ذمہ دار جے ڈی وینس ہوں گے. ٹرمپ میں اتنی طاقت نہیں کہ ہمیں پتھر کے دور میں بھیجے. ایرانی عوام نے امریکی صدر کی دھمکیاں مسترد کر دی. جنگ کے باوجود تہران میں گہما گہمی حملوں سے بے خوف شہریوں نے پارکس میں نیچر ڈے منایا. بچے کھیل کود میں مگن رہے. باربیکیو پارٹی بھی چلتی رہی. شہریوں کا کہنا ہے دشمن کی گھیڑ بھپکیوں سے ڈرنے والے نہیں. ہمیں خوف دلا کر شرائط نہیں منوائی جا سکتی. جن کی اپنی تاریخ صرف 250 سال پرانی ہو ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ 8000 سال قدیم تہذیب کو پتھر کے دور میں بھیج سکیں. یہ قوم کبھی ہار نہیں مانے گی. دشمن کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے. ایران جنگ کے دوران امریکہ میں اہم عسکری تبدیلی. امریکی آرمی چیف آف سٹاف جنرل رینڈی جارج کو عہدہ چھوڑنے کا حکم. وزیر جنگ کی جانب سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا کہہ دیا گیا. پینٹاگون نے امریکی آرمی چیف کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کی تصدیق کر دی. آرمی چیف اگست 2023 سے عہدے پر فائز تھے. امریکی فوج زمین پر آئے تو کوئی زندہ نہ جائے. ایرانی آرمی چیف نے اپنی فوج کو حکم دے دیا. امیر حاتمی نے اعلیٰ عسکری قیادت کے اجلاس سے خطاب میں کہا آپریشنل ہیڈ کوارٹرز دشمن کی نقل و حرکت انتہائی درستی کے ساتھ مانیٹر کرے. فوجی کمانڈرز کو ہدایت کی امریکہ اور اسرائیل کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے تاکہ کسی ممکنہ زمینی کارروائی کا بروقت جواب دیا جا سکے. اپنی سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی نے کہا پوری دنیا مل کر بھی اپنے ہرمز نہیں کھول سکتی. کسی بھی جہاز کو اپنے ہرمز میں داخل ہونے مڑنے گزرنے اور دوسری جانب نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں. اس لیے ایران کا اپنے ہرمز پر مکمل کنٹرول قائم رہے گا. امریکی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس جیرالڈ کروشیا سے روانہ. دنیا کا سب سے بڑا ایئرکرافٹ کیریئر 5 روز سے کروشیا میں لنگر انداز تھا. 12 مارچ کو جہاز میں آتش زدگی کے بعد روٹ تبدیل کیا گیا تھا. امریکی بحریہ کا کہنا ہے بحری جہاز کسی بھی آپریشنل مشن کے لیے تیار ہے. الجزیرہ کے مطابق امریکی بحریہ نے ایئرکرافٹ کیریئر کی اگلی منزل ظاہر نہیں کی. دنیا اپنے ہرمز کھلوانے کے لیے اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان کا بین الاقوامی سفارتی محاذ پر بڑا کردار. ایران جنگ میں مرکزی ثالث بن گیا. وارٹرز نے خصوصی رپورٹ میں کہا فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے تہران اور واشنگٹن دونوں کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کو انتہائی مہارت سے استعمال کیا جس کی بدولت اب دنیا مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت عالمی توانائی بحران اور بڑی جنگ رکوانے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہی ہے. پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر بڑھتے اثر و رسوخ سے بھارت کو تشویش ہے. خطے میں جاری کشیدگی خطرناک ہے. فوری اور مستقل حل تلاش کرنا ضروری ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ. کہا ایران بات چیت کے لیے پاکستان آنے پر تیار ہے. مذاکرات کے شیڈول کا دار و مدار فریقین پر ہے.
پاکستان کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈالنے کی باتیں غلط ہیں. پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکیہ کے گروپ کو کسی قسم کے فوجی اتحاد سے تشبیہ دینا قبل از وقت ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. مصری وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی اقدام کو سراہا. مذاکرات اور تنازع کے حل کے لیے کوششوں کی حمایت کی. اسرائیل کی ایران کے شہروں تہران اور اصفہان پر شدید بمباری، 9 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے. اسرائیلی فورسز نے تہران پر حملے میں رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا. اصفہان پر زوردار حملہ کیا گیا جس کے بعد ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے. اصفہان کے نائب گورنر نے کہا کاشان کے ہوائی اڈے کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا. شہرزہ، آران، بیت گول اور نجف آباد پر بھی حملے کیے گئے. ایران کے اسرائیل پر جوابی وار، تل ابیب، حیفا سمیت دیگر علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے. تل ابیب میں عمارت کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی میڈیا کے مطابق عمارت میں اعلیٰ اسرائیلی حکام کی میٹنگ جاری تھی. رماد گان میں عمارت کو میزائل لگنے سے نقصان پہنچا اور متعدد افراد زخمی ہوئے. تل ابیب کے مشرقی علاقے میں میزائل لگنے سے پائپ لائن پھٹ گئی. عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. اسرائیلی شہر پیٹا میں ایرانی حملے کے بعد تباہی کے مناظر، عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا. پاسداران انقلاب کا خلیج میں جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ. امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگی طیارہ تباہ ہونے کی تردید کر دی. روسی صدر پیوٹن اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ. مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق. توانائی کا بحران عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. پیوٹن اور محمد بن سلمان کا اظہار تشویش. چین کے وزیر خارجہ وانگ زی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ. وانگ زی نے کہا ایران جنگ کے خاتمے تک اپنے حرمت میں امن و استحکام ممکن نہیں. دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی لانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا. بنوں میں دہشت گردوں نے بارودی گاڑی ڈومیل پولیس اسٹیشن کے مارے سے ٹکرا دی. 5 افراد جاں بحق. سنتری پوسٹ اور پولیس اسٹیشن کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا. تھانے کے قریب گھروں کی چھتیں گر گئیں. 4 افراد زخمی بھی ہوئے. کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے پھر بادل برس پڑے. شام کو ہونے والی موسلادھار بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا. مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے مشکلات. شارع فیصل نرسری کی فرنیچر مارکیٹ 3 فٹ پانی میں ڈوب گئی. دکانوں میں رکھا لاکھوں روپے کا سامان خراب. صدر کے اطراف مارکیٹس میں پانی جمع. کاروبار ٹھپ ہو گیا. زیب النساء اسٹریٹ کے تاجر کاروبار بند کر کے گھروں کو چلے گئے. بھوری بازار کیچڑ بازار میں تبدیل. ریڈ زون بھی واٹر زون میں بدل گیا. سندھ اسمبلی اور گورنر ہاؤس کے باہر سڑک پر پانی. انتظامیہ کو منہ چڑھاتا رہا. ضلع بستی میں خراب انفراسٹرکچر نے بارش کو زحمت بنا دیا. کریم آباد انڈر پاس کے لیے کھودے گئے گڑھے میں گاڑی گر گئی. موٹر سائیکل سوار بھی کمر تک پانی میں ڈوب گیا. نارتھ ناظم آباد عبداللہ کالج کے قریب گھروں میں پانی گھس گیا. لوگ بالٹیاں بھر بھر کے پانی نکالتے رہے. یونیورسٹی روڈ پر گٹر ابل پڑے. بائکوں والے سڑکوں پر الگ گئے. بڑی گاڑیاں بھی پانی برداشت نہ کر پائیں. ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سامنا. کرنٹ لگنے سمیت مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہوئے. بلوچستان میں تباہ کن بارشیں. کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال. دیواریں اور چھتیں گرنے سے 10 افراد جاں بحق. 100 گھر منہدم ہو گئے. سبی، دکی، ہب، ساغی، مساخل، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ میں تباہی. ہرنائی میں رابطہ پل بہنے سے ٹرکوں کی قطاریں لگیں. اوسطی محمد میں بھی بارشوں سے نشیبی علاقے زیرآب آ گئے. سیوریج کا نظام درہم بھرم ہو گیا جبکہ کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا. بھارت کی گھدڑ بھپکیوں پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک رد عمل. کہا پہلگام فالس فلیگ آپریشن بین الاقوامی طور پر بھی ثابت نہ ہو سکا. راج ناگ کا دہرائے جانے والا بیانیہ مایوسی کی عکاسی ہے. ناکام مہم جوئی کے ہمیشہ سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں. مارکا حق ہماری یادوں میں آج بھی زندہ ہے. آئندہ ہمارا رد عمل مزید مضبوط اور فیصلہ کن ہوگا. پاکستان کی تیاری مکمل ہے اور ہمارا رد عمل تیز، متوازن اور فیصلہ کن ہوگا. راجناتھ سنگھ کو پیغام ہے 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ کا تصور خطرناک نتائج کا حامل ہوگا.
پاکستان کو دھمکیاں دینے والے سوچ لیں، پاکستان کی عسکری قیادت بدلے کا آغاز کولکتہ سے کرے گی۔ راجناتھ کے بیان پر مقبوضہ کشمیر کے شہری کی للکار۔ سری نگر آرمی آفیسر کالونی سے ویڈیو پیغام میں کہا، راجناتھ سنگھ نے پچھلی بار پہلگام میں نہتے کشمیریوں کا خون بہایا تھا۔ راجناتھ جیسے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں بھارت کا منہ کالا ہو رہا ہے۔ وائرل ویڈیو میں کشمیری شہری لیونگ لو پاکستان والی پرچی پہ لہرا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ صوبائی ترقیاتی فنڈ سے متعلق بات چیت۔ ملاقات میں نئی قانون سازی کے امور پر بھی غور۔ وزیراعظم سے چیئرمین پیپلز پارٹی کی رواں ہفتے یہ تیسری ملاقات ہے۔ 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ NOC ہمیں دے دی جائے گی اور ہم اپنا جمہوری جو عمل ہے وہ کر لیں گے وہاں پر پرامن طریقے سے۔ لیکن اگر انہوں نے NOC نہیں دی تو یہ ہمیں جہاں پر بھی روکیں گے وہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ احتجاجی جلسہ ہم پھر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا 9 اپریل کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کا اعلان۔ کہا، تمام قانونی اور آئینی راستے اپنا کر دیکھ لیے، اب صرف احتجاج کا راستہ بچا ہے۔ NOC نہ دیا گیا تو جہاں روکیں گے وہیں جلسہ شروع کر دیا جائے گا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، 9 اپریل کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ ثابت کریں گے ہم پرامن ہیں۔ اب رہائی فورس نہیں بلکہ رہائی موومنٹ ہوگی جس میں سب شریک ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ بحال ہو گیا۔ FIA کا شکریہ۔ بچت پالیسی بے اثر، تیل کے استعمال میں کمی نہ آ سکی۔ وزارت پیٹرولیم نے مارچ کے آخری 15 روز میں پیٹرول کی سیل میں اضافے کو رپورٹ کیا۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے پچھلے سال مارچ کی نسبت اس سال 25% ڈیزل اور 18% پیٹرول زیادہ استعمال ہوا۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں معاملہ زیر بحث آیا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی نے FIA کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے پاکستان بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے وفد کو بتایا توانائی کی بڑھتی قیمتیں اور سپلائی کے مسائل درپیش ہیں۔ غذائی تحفظ اور کھاد کی دستیابی جیسے نئے چیلنجز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ وفد نے مسابقت، برآمدات اور معیشت سے متعلق تجاویز دی۔ نواب زادہ جمیل اکبر بگٹی کراچی میں انتقال کر گئے۔ جمیل بگٹی سابق گورنر بلوچستان نواب اکبر خان بگٹی کے صاحبزادے تھے۔ ترجمان بگٹی ہاؤس نے بتایا جمیل بگٹی کو آج دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ کراچی کنگز کی کامیابیوں کی ہیٹ ٹرک، راولپنڈیز کو 5 وکٹ سے شکست دے کر پھر پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ 198 رنز کا بڑا ہدف 4 گیند پہلے حاصل کیا۔ اعظم خان کے 34 گیندوں پر طوفانی 74 رنز۔ پنڈی کے فیلڈرز نے اعظم خان کے 3 کیچ گرائے۔ کپتان ڈیوڈ وارنر کی بھی نصف سینچری۔ راولپنڈیز نے 100 بنائی۔ ڈیل مچل اور سیم بلنگز کی نصف سینچریاں رائگا گئیں۔ حسن علی نے 3 اور فضل شاہ نے 2 شکار کی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سمیر منہاز 82 اور شاداب خان نے 69 رنز کی اننگ کھیلی۔ میگا ایونٹ میں آج لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا۔ تمام میچ اسپورٹس براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔